साहब, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कामयाबी के बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में आज यौम तशक्कुर बनाया गया है और मरहत छोड़ के तो घर चले जाना चाहिए था। लोगों के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था, बड़ा पुरखार था, बड़ा आजमाइश का रास्ता था। अपने ज़ाती मफादात, अपने ग्रोही मफादात और अपने कबीलाई मफादात पर तवज्जो। इन हकूक़ के हसूल के लिए कमेटी वालों ने बड़ी इस्तकामत से, बड़ी मतानत से, यानी पुरअमन तरीके से जो जद्दोजहद शुरू की और लोगों ने भी अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत, खलूस और इज़हार का भरपूर मुज़ाहरा किया। 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम कश्मीरी अपने अवामी हकूक़ के उस एजेंडे के साथ यकजान हुए, यक कालब हुए, यक आवाज़ हुए और उन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक हमारे ये मुतालबात तो लखनपुर से बल्तिस्तान तक पूरी कश्मीरी कौम यकजान होकर बाहर निकली और बंद का मतलब बंद की आवाज़ पर पूरी रियासत में अपनी जायज़ जद्दोजहद को मनवाया। और ये मकसद हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारा खून उन लोगों ने गिराया है जो हमारे खून के मुहाफ़िज़ समझते हैं अपने आप को, या समझते रहे हैं अपने आप को। हमें इस बात की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन हम तैयार थे अपने हकूक़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए। बिलाखिर आपने देखा मुज़ाकरा किसके साथ हुआ? वो जिसको जत्था कहा जाता, वो जिन्हें किसी का एजेंट कहा जाता था, वो जिन पर राह का एजेंडा और जिनके लिए एक साइफर, एक बदनाम ज़माना खुद साख्ता साइफर भी बना के पेश किया गया, वो सब का सब धरा का धरा रह गया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात को सुना और उस पर अमल दरामद का वादा किया और उस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया, जो जी, काबिल सताइश है। इनको चाहिए था कि ये खुद ही इस्तीफे दे के एक तरफ हो जाते। देखो ने आज़ाद कश्मीर जैसे मोहब्बुल वतन लोगों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को दबाने के लिए जो मनफी और जालिमाना और अहमकाना और नाजायज़ इक़दामात किए, उनकी गिरफ्त होनी चाहिए और उनका एहतसाब, कड़ा एहतसाब होना चाहिए। शुक्राना अदा करता हूँ और पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, अपने शोहदा को याद करता हूँ। अब पाकिस्तान को कश्मीर बनना है, कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पायड रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत थे जनाब प्रोफेसर रफ़ीक बरी साहब। प्रोफेसर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मौला पाक की करम नवाजी है और आपकी मोहब्बत शामिल हाल है। जी प्रोफेसर साहब, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कामयाबी के बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में आज यौम तशक्कुर बनाया गया है। सबसे पहले मेरा ये आपसे सवाल है कि इस सारी कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? इस पे जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, स्पेशली रियासत के जो वज़ीर आज़म है, रियासत के जो सदर हैं और ये 53 का टोला है, इनका कोई जवाब बनता है कानूनी तौर पर वहाँ रहने का? या इनको तो अगर किसी मौजूद मुल्क में होते तो इनको अभी तक इस्तीफे दे के तो आपने इख्तियारात छोड़ के और मरहत छोड़ के तो घर चले जाना चाहिए था। इस सारे मामले में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बरादरम औरंगज़ेब जी, आपके चैनल यानी पहाड़ी रंग मीडिया की वसातत से आज जो सवाल आपने पूछा है वो बड़ा अहम है और इस हवाले से हमें इजहार तशक्कुर और योम कामयाबी के पेश नज़र हमें अपना इजहार ख्याल करना चाहिए मजमूई तौर पर कश्मीरियों को। देखें, ये जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 2 साल में अपने
عوامی حقوق کے لیے جو جدوجہد کی وہ کوئی آسان راستہ یا کوئی کھیر نہیں تھی، یا کوئی ہمارے لیے یا کمیٹی کے لیے یا ریاست جموں کشمیر کے یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں تھا، بڑا پرخار تھا، بڑا آزمائش کا راستہ تھا، اور بہت ہی تکالیف سے والا راستہ تھا، اور بہت سی قربانیوں کا راستہ تھا۔ الحمدللہ عوامی ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں کشمیر کے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد شروع کی وہ نیک نیتی سے شروع کی۔ وہ اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے راہ راست پر تھے، ان کا اپنا کنسیپٹ کلیئر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 78 سالوں سے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور عوام کے حقوق کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ ان کو بحال کرنا اب ہماری حکومت جو زیر کار تھی، یہ جو برسر اقتدار تھی، وہ عوام کے حقوق کے حصول میں تقریباً بلکہ کلی طور پر ناکام تھی، اور انہوں نے عوامی حقوق کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات، اپنے گروہی مفادات اور اپنے قبیلائی مفادات پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ تو اس پورے عرصہ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا جو عوامی حقوق کا ایجنڈا بنایا، جی اس میں مکمل کامل الف سے زیڈ تک اے ٹو زی جتنے بھی مطالبات رکھے، وہ کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی معیار پر ان کو ہم عوام سے الگ پروفیسر صاحب آواز نہیں آ دیکھ رہی؟ سکتے۔ یعنی تمام کے تمام مطالبات، تمام کی تمام کوششیں، تمام کی تمام جد و جہد جو تھی وہ عوام کے عوامی حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ان حقوق کے حصول کے لیے کمیٹی والوں نے بڑی استقامت سے، بڑی متانت سے، یعنی پرامن طریقے سے جو جدوجہد شروع کی، اس کے آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ 2 سالوں کے اندر جن جن مراحل سے ہمارے لوگ گزرے ہیں وہ تاریخ ساز لمحات ہیں۔ اور پھر یوں سمجھ لیں کہ بھمبر سے تاؤ بھٹ تک اور لکھن پور سے گلگت بلتستان تک لوگوں میں جو شعور کی بالیدگی تھی اور جو شعور کی پختگی تھی، یعنی سیاسی شعور کی پختگی جو تھی، وہ اپنے عروج پر تھی۔ نہ وہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان کے مفادات کے خلاف تھی، نہ وہ پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف تھی۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے عوام کے بھرپور ایثار کوش اور نہایت ولولہ انگیز تعاون کے ساتھ کمیٹی کی قیادت کے ساتھ جڑے رہے۔ کمیٹی کی قیادت نے بھی قائدانہ صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا، اور لوگوں نے بھی اپنی قیادت کے ساتھ محبت، خلوص اور ایثار کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں 12 اور 13 مئی میں پہلا تصادم ہوا، اور امن مظاہرے پر حکومتی اداروں نے یا ایجنسیوں نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 12 اور 13 مئی کے روز 2024 میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر آپریشن کیا، جس میں ہمارے 4 معصوم بے گناہ کشمیری شہید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں کچھ مراعات ہم نے لیں۔ جو حق بنتا تھا وہ کوئی ناجائز مراعات تو نہیں تھیں، وہ مدت سے نظر انداز تھیں، اور پھر لوگوں نے ان کو حاصل کرنے کے لیے قربانی لگائی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا مرحلہ آیا ہے، 29 مئی سے لے کر
29 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر تک ایک بار پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے ایجنڈے کو پیش کیا، حکومت کو، مقتدر اداروں کو اور ذمہ داروں کو موقع دیا کہ وہ ہمارے ان مطالبات کی ماہیت، نوعیت، افادیت اور اہمیت کو سمجھیں اور لوگوں کے مسائل اور ان کے حقوق کی اس تحریک کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ حکمران یا حکومتیں بعض اوقات اپنے زوم میں جب ان کی عوام میں کوئی اہمیت، افادیت نہیں رہتی، یا عوام جب ان پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں تو پھر وہ جبر اور جبری طریقے استعمال کرتے ہیں عوامی حقوق کو دبانے کے لیے یا عوام کے جائز مطالبات کو رد کرنے کے لیے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ 29 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر تک پوری ریاست جموں کشمیر میں تمام کشمیری اپنے عوامی حقوق کے اس ایجنڈے کے ساتھ یک جان ہوئے، یک قالب ہوئے، یک آواز ہوئے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات جو عوامی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جو بنیادی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا حصول بہت پہلے ممکن ہونا چاہیے تھا، ہو جانا چاہیے تھا یا مل جانا چاہیے تھے، وہ نہیں مل رہے تھے، تو ایک بھرپور عوامی تحریک نے یوں سمجھے بھمبر سے تاؤ بٹ تک، یا اگر ہم پوری ریاست کی بات کریں تو لکھن پور سے بلتستان تک پوری کشمیری قوم یکجان ہو کر باہر نکلی اور بند کا مطلب بند بند کی آواز پر پوری ریاست میں اپنی جائز جدوجہد کو منوایا۔ اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتھے ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مستحکم، مضبوط اور متوازن اور بڑی وفادار اور بڑی ذمہ دار حکومت کے خلاف سازش اور بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہیں وہی مظفر آباد کی کرسیاں چھوڑ کر کہیں اسلام آباد میں جانا پڑ گیا۔ لیکن یہ جو جدوجہد ہوئی، یہ بڑی قربانی والی جدوجہد ہے، یہ بڑے ایثار والی جدوجہد ہے۔ اس میں جہاں کشمیریوں کی یکجہتی کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں کشمیریوں کے خون کے دھبے بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمارا خون ان لوگوں نے گرایا ہے جو ہمارے خون کے محافظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا سمجھتے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہمیں اس بات کی توقع تو نہیں تھی، لیکن ہم تیار تھے اپنے حقوق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک بار مرکزی حکومت کے دو بڑے ذمہ دار وزرائے کرام تشریف لائے۔ پہلی ایک مذاکرہ ہوا جس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر کمیٹی نے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ستمبر کی کال دی، 29 ستمبر کی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا، ایک ریکارڈ قائم ہوا کہ مرکزی حکومت نے اپنے 8 وزراء کو بھیجا۔ اور مذاکرہ کس کے ساتھ ہوا؟ وہ جس کو جتھا کہا جاتا تھا، وہ جنہیں سازشی کہا جاتا تھا، وہ جنہیں کسی کا ایجنٹ کہا جاتا تھا، وہ جن پر راہ کا ایجنڈا اور جن کے لیے ایک سائفر، ایک بدنام زمانہ خود ساختہ سائفر بھی بنا کے پیش کیا گیا، وہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور پھر وہ عام آدمی کی قیادت، جن کو کبھی تاجر تجارت یا کبھی عام آدمی کہہ کر تانا دیا جاتا تھا، انہوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مطالبات پر مذاکرہ کیا
اور حکمران ایک بھی موجود نہیں تھا. جو تھے وہ بھی کمیٹی کی مرضی کے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ چلیں نمونے کے طور پر چلیں انہیں بٹھا دیتے ہیں. تو جو اصل بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت آزاد جموں کشمیر کی جو اس وقت کی یا اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے. ان کی حیثیت ان کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے. ان کی کارکردگی کا پردہ چاک ہو چکا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ریاست کے لوگوں کو داؤ پر لگا رکھا. پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کی حکومتیں بھی بدنام ہوئیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں جو اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں یہ شاید پاکستان کے کہیں خلاف ہیں. اور میں اس سے قبل کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے آر پار دونوں طرف خونی لکیر کے اس پار خونی لکیر کے اس پار کوئی بھی کشمیری پاکستان کی سالمیت، استحکام، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اگرچہ ہماری آزاد کشمیر کے نام نہاد حکمرانوں نے کمیٹی کی اس کارکردگی کو، کمیٹی کے اس اظہار کو، اس جرت کو، اس اتحاد و اتفاق کو بدنام کرنے کا ہر حربہ اختیار کیا. لیکن میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھا اور لوگوں کے حقوق کے ساتھ اتفاق کیا اور ایک بااختیار ایک وفد بھیجا جنہوں نے کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس پورے ایجنڈے پر عمل درآمد کا وعدہ کیا اور یوں ایک سنگین بحران، ایک بڑے بحران کو ٹالنے میں ہماری مدد کی. اس اعتبار سے میں حکومت پاکستان کا اور ان ممبران کا یا ان وفد کے ان ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تحمل کے ساتھ اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو سنا اور اس پر عمل درآمد کا وعدہ کیا اور اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جو جی قابل ستائش ہے. پروفیسر صاحب یہاں میں اس میں جو ریاست جموں کشمیر آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے 53 کا ٹولہ ہے، اس کے وزیر اعظم ہیں، اس کے صدر ہیں جو اتنی بڑی بڑی مرحات لیتے ہیں، جو اتنا بڑا پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے، ان کا کردار کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو؟ ان کا کردار تو صفر سے بھی نیچے نیگیٹو ہو گیا نا. اب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود ہی استعفے دے کے ایک طرف ہو جاتے. دیکھیں مذاکرہ ہو رہا ہے، اندر کمیٹی کے قائدین بیٹھے ہیں جن پر طرح طرح کے الزام انہوں نے لگائے، جن کے بارے میں یہ کہا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا تو وہ یوں سمجھ لیں کہ حکومت اور ملک اور قوم کے خلاف بات ہوگی اور ہم ان کو کہیں ہماری لاش سے گزر کے آئیں گے. تو وہ عوام کے نمائندے جو عوام کی تائید و حمایت و محبت اور پیار اور خلوص کے نتیجے میں سامنے آئے، انہی کے ساتھ مرکزی حکومت نے مذاکرہ کیا اور کشمیری قیادت نے یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت نے ثابت کر دیا کہ اپنے قول اور فعل کے اعتبار سے صاف ستھرے نگر نچھو قیادت تھی جس نے عوام کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. نہ صرف پیش کیا، اپنی قربانیاں لگائیں، قربانیاں دیں، مشقت کی، عوام کو جوڑا اور آزاد کشمیر کو ایک قوم کے طور پر پیش کیا. بالکل برادریوں کے پروفیسر اس پروفیسر عذاب صاحب، سے یہ نکال شہداء کر کا جو خون ہے یہی رنگ آزاد لایا ہے. اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک قوم کی لڑی میں پرو کر اپنے مطالبات، جائز مطالبات، یہ کوئی ہم نے بطور کوئی طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہم نے حاصل کیے، یہ ہم نے قربانی کے بلبوتے پہ حاصل کیے ہیں. جی ہم نے بالکل اپنے ان مطالبات کے لیے، اس ایجنڈے کے لیے قربانیاں دی ہیں.
لیکن جی یہاں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آزاد کشمیر جیسے محب الوطن لوگوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو دبانے کے لیے جو منفی اور ظالمانہ اور احمقانہ اور ناجائز اقدامات کیے، ان کی گرفت ہونی چاہیے اور ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ جی پروفیسر ہم صاحب، اگر یہاں پروفیسر میں صاحب اس اگر ان پلیٹ میں فارم رتی سے آپ برابر کے بھی کوئی غیرت نام اس کی کوئی چیز میڈیا ہوتی تو گروپ یہ کے خود حوالے اس سے وقت تک چھوڑ کے آج چلے جاتے اپنے اس اختیارات اور کامیابی مغات۔ پر شکرانے کے الفاظ ادا کرتا ہوں کشمیری قوم کی طرف سے بھی، اور یہ بھی یاد کرتے ہیں ہم کہ جن ہمارے کشمیری عزیزوں نے، شہداء نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی قربانی دی ہے، ہم ان کے خون کے ساتھ وفا کریں گے کہ کشمیری قوم اور پاکستانی قوم کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوں، ہم پاکستان کے لیے دست و بازو ثابت ہوں۔ لیکن وہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری بھی اپنی کوئی شناخت ہو، ہمارا بھی کوئی مقام ہو، ہماری بھی حکومت بااختیار ہو، ہم بھی اپنی مرضی کی حکومت بنا کر پاکستان کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک بار پھر میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اظہار تشکر کرتا ہوں، شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے شہداء کو یاد کرتا ہوں، اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے ہم تمام کشمیریوں کو اپنے مقاصد کے لیے متحد رہنے اور آئندہ ان کامیابیوں کی روشنی میں اپنے مستقبل کو مزید روشن اجاگر کرنے کے لیے عہد کرتے ہیں۔ ہم آج کے دن شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور کامیابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور ضروری سمجھتا ہوں وقت کی مناسبت سے، جی جی وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کشمیر بننا چاہیے۔ پاکستان کے بھی مظلوم عوام کے مسائل وہی ہیں جو ہمارے ہیں، ہم نے تو اپنی قربانی دے کر اپنے مسائل کے حل کرنے کا راستہ نکالا ہے۔ اب چاہیے پاکستان کے لوگ، غریب لوگ، نادار لوگ، مجبور لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کشمیریوں کی پیروی کریں۔ کشمیریوں نے کسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اپنے حقوق کی بات کی ہے۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں کو کشمیریوں اور کشمیریوں کی قیادت سے سبق سیکھ کر اپنے معاملات کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کو کشمیر بننا ہے، کشمیر کو پاکستان نہیں پاکستان نہیں بننا ہے۔ بن۔ جی پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کشمیریوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، اور ریاست کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا تو کوئی نعم البدر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قربانیاں جو 70 سالوں سے کشمیری دے رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ وہ قربانی ایسی انہوں نے دی کہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اپنے جس ملک کو وہ موسم سمجھتے تھے، جس ملک کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، جس ملک کی طرف نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ ملک ہمیں آزادی کی دلانے میں مدد کرے گا، انہی کی طرف سے انہی نے یہ جو خون کیا ہے، یہ جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ ظلم و جبر کی جو داستان رقم کی ہے۔ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور یہ اس جو یوم تشکر کے موقع پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔